वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि इस वक्त में जो मेट्रो बस सर्विस हमारे पास जो हमारी आवाम की को फैसिलिटेट करने के लिए चलाई गई थी आज से 9-10 साल पहले, उसकी इस तरह की खस्ता हालत हो गई है कि शायद बताते हुए भी इंसान जो है वो परेशानी और शर्म महसूस करे कि उस पर शायद दोबारा कभी तवज्जो ही नहीं दी गई, उसकी खस्ता हाली पर कभी जो है उसको रिपेयर करने का सोचा ही नहीं गया। मेट्रो बस सर्विस को यहाँ ऑन करने का मकसद ये था कि लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा की जा सके। उसमें बैठने वाले मुसाफिर जो हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए एयर कंडीशन बस में जो है वो सफ़र करें और अपने कम प्राइस में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकें। लेकिन इस वक्त मेट्रो बस सर्विस की हालत जो है वो ये हो चुकी है कि एयर कंडीशन बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, लोगों का सफ़र करना उसमें मुहाल हो चुका है, क्योंकि उसको इस तरह से बनाया गया है कि एयर कंडीशन के बगैर वो बस में सफ़र करना मुमकिन नहीं है। वेंटिलेशन उसमें मौजूद नहीं है। जो वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे शीशे रखे गए हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हैं, जिन्हें खोलना मुमकिन नहीं है। तो इस सूरत हाल में लोगों का मेट्रो बस सर्विस में सफ़र करना इंतहाई मुश्किल है। इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हम दिखाएंगे इस रिपोर्ट में जो तैयार की है मोहम्मद आसिम राजा ने। गर्मियों के मौसम में मेट्रो बस में सफर करने वाले मुसाफिर परेशानी का शिकार हो गए। मेट्रो बसों में एयर कंडीशंस ना चलाए जाने से मुसाफिरों का बुरा हाल। मेट्रो बस में रोजाना लाखों की तादाद में मुसाफिर सफर करते हैं। एसी बंद होने से दम घुटने के वाकयात में भी इजाफा। अगर ड्राइवरों से पूछा जाए कि एयर कंडीशंस क्यों नहीं चलाए जा रहे तो उनका यही जवाब होता है कि एसी खराब हैं। अगर बस के एसी खराब हैं तो बसों को चलाया ही क्यों जा रहा है। मेट्रो बस का डिजाइन ही ऐसा है कि बगैर एयर कंडीशंस इसमें सफर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि बस के तमाम शीशे फिक्स हैं। सिर्फ ऊपर की साइड पर वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे शीशे स्लाइडिंग होते हैं जो सिर्फ वेंटिलेशन के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेट्रो बसों की हालत भी खस्ता होती जा रही है। इसमें सफर करें तो ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे किसी खटारा बस में सफर कर रही है। बसों के अलावा मेट्रो स्टेशन पर भी सहूलियात का फुकदान है। आजादी चौक, रावी रोड मेट्रो बस स्टेशन पर सीढ़ियों के साथ हिफाजती जंगला ही मौजूद नहीं। बुजुर्ग मुसाफिरों को उतरने और चढ़ने में मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ 20 फुट का गहरा गड्ढा भी किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जी, तो देखा आपने कि किस तरह से मेट्रो बस सर्विस की जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो किस हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। एयर कंडीशन चलता नहीं बस में। बस अगर सड़क पर चलती है तो हिचकोले खाती हुई चलती है, जैसे सड़क पर जो है वो बहुत बड़े बड़े कोई गड्ढे मौजूद हैं जिसमें बस जो है वो बार बार गिरती है। अब सूरत हाल क्या है, क्या जो है वो इसकी रिपेयरिंग के मसाइल हैं, क्या मामलात हैं, क्या ये इतनी जदीद बस है कि पाकिस्तान में इसको ठीक करने के हवाले से कोई इलेक्ट्रिशियन मौजूद नहीं है, या इसको प्रिपेयर करने के लिए जो है वो हमारे पास कोई इंजीनियर्स मौजूद नहीं है। क्या सूरत हाल है क्या? असल में हम ये जानते हैं मोहम्मद आसिम राजा से कि जो हमें रावी रोड मेट्रो बस स्टेशन की उन्होंने सूरत हाल भी दिखाई कि वहाँ पे एक जंगला टूट गया है और वो जंगले से नीचे जो है वो लोगों के गिरने का खदशा भी मौजूद है, बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ से गिरे भी हैं। तो इस पे भी बात करते हैं। आसिम साहब हमें बताइएगा, क्योंकि आपने मेट्रो बस सर्विस को देखा भी है, आप इस पर बैठे भी हैं। मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इस पर बैठने का, लेकिन आपने इसको बैठ के खुद जो महसूस किया, और हम ब्रेक से पहले भी जो है वो इस पर बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी आप अपनी ज़ुबानी जो है वो नाज़रीन को ये बताएं, और जो सफ़र कर रहे हैं जो मुसाफिर, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊं कि जब मेट्रो बस पे मैंने सफ़र किया तो मुझे पता चला कि इसमें कितनी खूबियाँ और कितनी खामियाँ हैं। अरबों रुपए की सब्सिडी से चलने वाली हमारे मुल्क में ये जो ट्रांसपोर्ट है, इसका जो हाल है वो मुझे मालूम हुआ कि इसका जो हाल हमने कर दिया, जिसकी अदम तवज्जो की वजह से जो हमारे इंतज़ामिया है इस बस सर्विस को चलाने वाले, उन्होंने इसको इस हाल में पहुंचा दिया है कि अरबों रुपए हमारे ज़ाया हो गए। इस बस को लाया गया था कि हमारे पाकिस्तान में मुसाफिरों को जदीद तरीन सफरी सहूलियात मुयसर आ सकें। गर्मियों में जो है वो एयर कंडीशन चलाए गए, जब ये नहीं आई उसमें जब सर्दियों में इसको जो है वो हीटर चलाए गए और बड़ी अच्छी जो है वो इसकी सर्विसेज दी गई। मुसाफिर जो है वो बड़े खुश थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको बिगाड़ के रख दिया। अब सूरत हाल ये है, जैसे हर चीज को बिगाड़ते हैं हम। जी, हम हर चीज को बिगाड़ते हैं हमारे पास ये। मैं आपको बताऊं कि अरबों रुपए जो हर महीने सब्सिडी की शक्ल में जाते हैं उनको जाया किया जा रहा है।
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسافر اب اس تو میں ان کو ریپیئر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ریپیئرنگ تو بعد کی بات ہے، اس میں جو شیشے ہیں وہ فکس ہیں نیچے، اس کے جتنے کیونکہ اس کو ایئر کنڈیشن کے طور سر پر مطلب ایئر کنڈیشن کو اوکے کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ تو اب انتظامیہ سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس کا گول مول سے جواب دیا کہ جی ہم جو ہے اس کی ریپیئرنگ مینٹیننس کرتے رہتے ہیں، کوئی اگر ڈرائیور اس کا اے سی نہیں چلاتا تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ جرمانے پہ عائد کرتے ہیں، اور ہم ان پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں۔ مطلب نہیں، اس بس میں اے سی چلانے کا بل آتا ہے؟ نہیں، بل تو آئے یا نہ آئے وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ بل آنا شروع ہو گیا اور جو بند کر دیا انہوں نے اے سی۔ فیول زیادہ خرچ ہوتا ہے، آپ جب گاڑی میں اے سی چلائیں گے تو اس میں فیول جو ہے وہ زیادہ خرچ ہوگا، تو شاید یہ فیول بچانے کی ہی وجہ ہو کہ جو کاغذوں میں لکھا جاتا ہے وہ اے سی چلنے کا ہوتا ہے۔ مطلب اس کو بھی آپ نے خچر بنا دیا نا، کہ آپ نے جو ہے وہ جیسی آپ کے پاس ٹوٹی پھوٹی بسیں آلریڈی سفر کر رہے ہیں جس میں لوگ، آپ نے اس کو بھی وہی اسی لائن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ ٹھیک ہے جی یہ میٹرو بس بھی وہی ہو گیا۔ وہ ایک جدید بس سروس کا آغاز ہوا تھا اور اس پر اتنی لاگت جو ہے وہ آئی تھی، اور اس کو چلانے کے لیے الگ سے اس کا جو ہے وہ روڈ بنائے گئے، اور اس کے پیچھے کوئی ایسی ٹریفک بھی نہیں آتی کہ جو کوئی روڈ توڑے ہوں یا کوئی روڈ ٹوٹے ہوئے میں جو ہے وہ اس کو چلایا جا رہا ہو، پھر بھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ ہچکولے کھا کے بس جو ہے وہ چلتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اصل میں جب اس بس میں نے سفر کیا نا، یہ میں آپ بیتی سنا رہا ہوں، یہ کوئی لوگوں کے میں نے ظاہر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بالکل صحیح، لیکن میں آپ خود جب اس میں نے سفر کیا تو اس میں سے ایسی ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ میں سمجھا کہ یہ میں کسی لوکل بس میں، کسی گاؤں کی بس میں سفر کر رہا ہوں۔ کوئی چی چوں ماں جس طرح کی آوازیں آتی ہیں، کبھی ہم نے بھی سفر کیا گاؤں کی بس میں، تو ویسی، اور اوپر سے وہ ہوائیں جو ہیں وہ اوپر سے کراس ہو رہی ہیں، اور گرم ہوائیں جب اندر آتی ہیں اور نیچے حبس ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو بنانے کی ڈیزائن ہے اس کا ایسا کیا گیا ہے کہ اس کے سارے شیشے فکس ہیں، بالکل صحیح ہے، فکس ہیں، وہ نہیں کھول سکتے آپ۔ کے لیے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں، وہ تو کبھی سردیوں میں یا کوئی ایسے موسم میں، یا جب آپ اس کو جب بند کر دیتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، تب ان کو کھول کے تو ان کو چیک کیا جاتا ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان کھڑکیوں کو، چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں کو فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کھلی ہوئی ہیں اور بسیں چل رہی ہیں۔ تو جب آپ نے یہ فوٹیج بنائی اور آپ نے یہ سفر کیا تو آپ نے جو ڈرائیور تھے وہاں پر ان سے پوچھا نہیں کہ یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ اے سی کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا، میں نے ڈرائیور سے جب پوچھا کہ بھائی آپ اے سی کیوں نہیں چلا رہے، وہ کہتے جناب اے سی ہمارا خراب ہے، چلائیں کہاں سے؟ تو صحیح کیوں نہیں کرواتے؟ تو صحیح اب جنہوں نے کرانا ہے، یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے ہمارا کہ مسافروں کو اچھی معیاری سفری سہولیات جو ہماری حکومتوں نے وعدہ کیا تھا، اور اب تو حکومت بھی انہی کی ہے جنہوں نے یہ چلائی تھی، صحیح بات ہے، وہ فوری طور پر نوٹس لیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان گاڑیوں کو ریپیئر کریں، ان گاڑیوں کی مینٹیننس کریں، اور پھر سڑکوں پر لائیں، اور پھر ان کو جو جنگلہ بس کے اندر ان کو چلایا جائے، ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ چلایا جائے، ان کی جو حالت ہے اس کو درست کیا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب میں نے مسافروں سے پوچھا اور مجھے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو روزانہ یہاں پہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو بزرگ بیٹھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے حبس اتنی ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہے، تو ایسے موسم میں جب آپ پورا ایک اس کو بند کر دیں گے اور دھوپ میں وہ چل رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر شیڈ تو نہیں ہے نا، وہ تو صرف جہاں پہ سٹاپ کرنا ہے وہاں پہ شیڈ ہے، اور باقی جب وہ دھوپ میں چلتی ہے اور وہ چھت بھی گرم اور گاڑی کی باڈی بھی گرم، اور جب وہ اس کی ہیٹ اور حبس اندر ہوتا ہے تو مسافروں کا جو حال ہوتا ہے، کبھی ہماری انتظامیہ اس کو آ کے دیکھے تو صحیح، کبھی خود اس میں سفر کرے جب اے سی بند کر کے، اور دیکھے کہ جب اس میں 100 150 یا 80 مسافر جب سفر کر رہے ہیں اور اتنے لوگوں کا جو ہے اندر جمع غفیر جب ہوتا ہے اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کیسے سفر کرتے ہیں، ان کی اپنی سانسیں جو ہیں وہ کس طرح سے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، تو وہ بے ہوش ہی ہونا ہے، انہوں نے اور کیا ہونا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ فوری طور پر جو اقدامات کرنے چاہیے، جو میٹرو بس اتھارٹی کی ہائی اتھارٹی ہے، ان سے میری گزارش بھی ہے کہ وہ خود سفر کریں، خود دیکھیں آ کے کہ یہ جب یہ اس کی حالت کیا ہے، اس کو کیسے ہم نے چلانا ہے۔ ہم نے مسافروں کو معیاری سفری سہولیات دینی تھی، مسافر کم ہو رہے ہیں، ہمارے مسافر اب ان بسوں میں سفر کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اور اس کا اتنی گرمی میں کون سفر کرے گا ایسی بس میں جس میں اے سی بھی نہیں ہے اور جس میں لوگ آلریڈی بے ہوش ہو رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے اچھا مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ پلاننگ میں کمی ہے، کوئی پالیسی نہیں بناتے ہیں، اگر بناتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد کروانے والے جو لوگ ہیں وہ لاپرواہی کا شکار ہیں، اور جو اس میں آپ نے اگر کسی کے ذمہ داری لگا دی ہے کہ بھائی یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، اگر وہ اپنا کام اچھا کر دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں اچھا کرتا تو کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔
یہ جو چیزیں ہیں نا، اب آپ یہ جو دکھا رہے ہیں میٹرو بس اسٹیشن، اس کے جو سائڈ والا جنگلہ ہے، یہ جو جہاں یہاں پہ جنگلہ تھا یہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس پہ یہاں سے بھی لوگوں کے اور بچوں کے نیچے گرنے کا جو ہے وہ خدشہ موجود ہے، وہ بھی ریپیئر نہیں ہو رہا. تو وہ یہاں سے ہی سٹارٹنگ ہی جو ہے وہ چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سالوں سے کئی سال ہو گئے ہیں جو اس پہ کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے بسوں کی حالت میٹرو بس کی ایسی خستہ ہو چکی ہے کہ وہ نہ صحیح طرح چل رہی ہیں، ان کے انجن میں بھی پرابلم آ رہی ہے. اور کیونکہ نا جب باہر سے چیز آتی ہے اور جدید ٹیکنالوجی پر منحصر ہوتی ہے نا، تو اس کو ڈیل بھی ویسے ہی کیا جاتا ہے، اس کو چلانے والے بھی اتنے ہی ایکسپرٹ ہونے چاہیے. میں انٹرویو کر رہی تھی، تو ہمارے اس وقت کے جو ہے وہ آئی ٹی کے منسٹر تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے آن کال پر آ کر مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو جو ہے وہ جدید مشینری موجود ہے، لیکن چلانے والے لوگ موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں جن کی کمی ہے. تو بھائی اگر آپ جدید مشینری جو ہے وہ باہر سے منگواتے ہیں تو ایکسپرٹس آپ پروڈیوس کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے تو آپ ایکسپرٹ پروڈیوس کریں کہ آپ ایکسپرٹیز جو ہے وہ ان کو دیں یا ان کو کہیں بھیجیں، یا کچھ لوگوں کی ایک لاٹ نکالیں جو ان جدید ٹیکنالوجی کو مطلب کر سکے، کنٹرول کر سکیں. لیکن یہاں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. اب اگر یہ جدید ٹیکنالوجی والی بس ہے تو اس کو چلانے والے بھی اتنے ایکسپرٹ ہونے چاہیے. اب ٹرک ڈرائیور تو یہ بس چلا نہیں سکتا، اور مجھے کیا پتا کہ اب جو اس میں ڈرائیور انہوں نے رکھے ہوئے ان کو کتنی کوئی انہوں نے ٹریننگ دی ہے اور کتنا ان کو جو ہے وہ پتہ ہے اس بس کو ہینڈل کرنے کا. کیا پتا ان کی کسی غفلت کی وجہ سے ہی ایسی نہ چلتے ہو. ڈرائیوروں کی جہاں تک بات ہے نا، تو یہ تو کئی دفعہ ہم نے کور بھی کیا، یہ تو احتجاج کرتے ہوئے میں نظر آئے. ان کو تو جو ہے ٹائم پہ تنخواہیں نہیں دی جاتی، اور یہ رونا رویا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ تو وہ ڈرائیور ہیں، یہ ڈرائیور بھی پسا ہوا طبقہ ہے. ان کو میری بات سنیں، آپ اگر ایک بس کا اے سی چلتا ہو تو کسی ڈرائیور کا دل کرتا ہے کہ وہ اے سی بند کر کے گاڑی چلائے؟ اس نے سارا دن گاڑی چلانی ہے، وہ کیوں اے سی بند کرے گا؟ وہ تب بند کرے گا جب پیچھے سے اس کو آرڈر ہوں گے کہ بھائی بند کرو. اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اے سی کو بند کر سکے. اور اس کے ہر سٹاپ پہ اس کے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہوگا. اگر وہ ایک دفعہ بند کرتا ہوگا، اگلے سٹاپ پہ جب بس رکتی ہوگی تو وہاں پہ جو اس کے چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے لوگ ہیں نہیں ہوتے ہوں گے. تو وہ جو خود گاڑی چلا رہا ہے اس کے لیے بھی تو گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے، اور وہاں سانس لینا مشکل ہوتا ہے. ڈرائیوروں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بیچارے. میں تو بات کر رہی ہوں کہ انہیں پتہ نہیں اتنی ٹیکنالوجی کی بس چلانے کی ایکسپرٹیز ہیں بھی کہ نہیں ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو اے سی نہ چلانا ہے، اس کے پیچھے تو بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں نا. اس کے پیچھے تو حکم نامہ بھی جاری ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے تو جو ہے وہ واقعی اے سی کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو ٹھیک نہ کروانا لاپرواہی بھی ہے، کیونکہ یہ تو انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہے. جو یہ میٹرو بس سروس کی انتظامیہ ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، اور ذمہ داران کو جو ہے وہ کٹہرے میں لانا چاہیے کہ آپ عوام کو سفری سہولیات دینے میں اگر ناکام ہو چکے ہیں تو وہ کیوں؟ آپ کی ایسی کیا مجبوری ہے؟ اگر آپ کی اتنی بڑی کوئی مجبوری ہے تو آپ بند کر دیں سروس. آپ جو ہے وہ ان کو یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی چیز چلتی نہیں ہے یا ان کو ٹیکنالوجی سمجھ نہیں آتی ہے تو اس کو بند کر کے ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ زنگ لگ جاتا ہے بسوں کو. پنک بسیں آئی تھیں خواتین کے لیے، پنک بسیں جو ہے وہ چلی تھی، کدھر ہیں وہ بتائیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. کہاں گئی وہ؟ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے کوئی پتہ نہیں پنک بس چلائی تھی جس میں صرف خواتین سفر کرتی تھی، اور وہ اتنی اچھی سروس تھی کہ خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی. سر خواتین کے لیے تو ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہی نہیں. خواتین کو تو یہاں پہ ہم نے پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے کہ خواتین کو تو جتنا ٹارچر کرو، جتنا ان کے ساتھ اذیت والا سلوک کرو بہت اچھا ہے. ان کو تو دبا کے رکھو، جب تک یہ دب کے رہیں گی تب تک ہمیں جو ہے وہ سکون رہے گا. یہ مردوں کی دنیا میں جو خواتین کا ایک مقام ہے نا، یہ پتہ نہیں کس طرح سے ہم جیسی خواتین خود ہی حاصل کر لیتی ہیں، ورنہ یہاں پر جو ہے وہ ہر خاتون کو جو ہے وہ اتنی کو آزادی نہیں ہے کہ وہ خود جا کر جو ہے وہ اپنے مقام کو حاصل کر لے. یہ جو چیزیں ہیں نا خواتین کے لیے پنک بسز والی بات جو میں کر رہی ہوں، یہ بھی امپلیمنٹ اسی وجہ سے نہیں ہو سکی کہ اس کے بیچ میں بھی کوئی ایسی خاتون جو ہے وہ ایلیگنٹ نہیں تھی کہ جو یہ کہتی کہ نہیں جی خواتین کے حقوق کے لیے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. کیا کام ہوا ہے؟ کوئی کام نہیں ہوا. ہم کوئی کام کرنا چاہتے نہیں ہیں. ہم عام آدمی کو جو ہے وہ یہاں مردوں کو نہیں حقوق دے رہے تو وہ خواتین کے حقوق کہاں سے آئیں گے بیچ میں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں جو ہے وہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. خواتین کو اگر ہم سوچیں اور سمجھیں اس چیز کو، کہ اگر ہم یہ چیز سوچیں نا کہ خواتین کام نہیں کر سکتی، آئیں میرے ساتھ چلیں، ان دور دراز گاؤں میں چلیں، جتنا آپ کھا رہے ہیں سارا انہی کی مرہون محنت ہے. وہ اپنے شوہروں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں کھیتوں میں جا کے. آپ گندم لے لیں، آپ آلو لے لیں، آپ کھیتوں میں جائیں، وہ ساری عورتیں، اور آپ دودھ
دھوتے ہوئے نظر آتی ہیں آپ کو, وہ بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہوئے نظر آتی ہیں. یہ کام یہ خواتین ہیں. تقریباً 70% جو خواتین ہیں نا, وہ پورے جو پنجاب میں, پورے پاکستان میں جو گاؤں ہیں دور دراز کے, وہاں پہ خواتین ہی کام کرتی ہیں. لیکن شہروں میں اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ ہی کرنا نہیں چاہتے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پنک سروس جو بس سروس چلتی تھی اس میں خواتین محفوظ سفر کرتی تھی. اور ایک میں بات بتاؤں, خواتین رکشے بھی چلا رہی ہیں. لاہور شہر میں خواتین 2 سے 3 ٹیکسی سروس جو ہے بیچاریاں وہ اپنی گاڑیاں لگائی ہیں انہوں نے. فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کرتے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ خواتین کے لیے بھی روزگار اسکیم جس طرح ہم نے مردوں کو دی, ٹیکسی سروس دی, اس طرح خواتین کو بھی گاڑیاں دے دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے. خواتین کو اس ٹائم پہ بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. ہماری ایسی جفاکش خواتین ہیں جو اتنی بڑی بڑی بسیں, ٹرک سب چلا رہی ہیں. ہمارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسی خواتین سے. اسی لیے ہماری خواتین کو جو ہے وہ روزگار اسکیم کے تحت گاڑیاں دے دینی چاہیے. آج کل جو ہے وہ پرائیویٹ ٹیکسی سروس, سر میں کہتی ہوں ہر محکمے میں نا ایک خاتون جو ہے وہ اچھی بڑی پوسٹ پہ تعینات ہونی چاہیے, تاکہ وہاں کے نظام اور انتظام سنبھالنے میں, معاملات میں جو ہے وہ اپنی محنت اور اپنی بیلٹی اور سنسیریٹی سے اس ادارے, اس محکمے کو جو ہے وہ کام کرنے کے قابل بنا سکے. ہر جگہ پہ مردوں کی بھرمار نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جہاں خواتین نہیں ہوتی نا وہاں پہ چیزیں مس مینج ہو جاتی ہیں. خاتون کو بنایا ہی اسی لیے گیا اللہ کی طرف سے کہ وہ چیزوں کو مینج کر کے رکھے. تو اگر میٹرو بس سروس میں بھی آپ اعلیٰ افسران میں خواتین کو بھرتی کر دیں تو شاید یہ اے سی کے مسائل, یہ جو ان کے اور چیزیں ہیں یہ نہ ہوں, یہ مینج ہوتی رہے. کیونکہ وہ نا ہر چیز کو سمیٹنے کی اور ساتھ لے کے چلنے کی اس لیے نہیں کہ میں خاتون ہوں اور میں ایسا کرتی ہوں. ہر خاتون, میری ہر لیڈی, ہر عورت, کیونکہ اگر آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو ان بہترین خواتین کو بھی ڈینائی کرنا پڑے گا جن کا جو ہے وہ پاکستان بنانے میں بھی جو ہے وہ بہت بڑا ہاتھ ہے, اور جن کا جو ہے وہ اسلامی ریاست بنانے میں بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. پھر آپ کو سب کو ڈینائی کرنا پڑے گا. یہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر کی پھر ماں کو بھی ڈینائی کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کا گھر چلتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ سارے مینج کرتے ہیں. ہر محکمے میں خواتین جو ہے وہ اعلیٰ افسران تعینات ہونی چاہیے تاکہ وہ ہر چیز کو مینج کرنے کی, اور مینجمنٹ میں خاص طور پہ خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں آپ کے معاملات کیسے بہتر ہوتے ہیں. آپ میری سٹیپ پر جو ہے وہ عمل کر کے دیکھیں. آپ نے بہت اچھی بات کی اور میں اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں. اس ٹائم پہ ہماری ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر اتنا زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں کہ جس کا حدیث آپ کو ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ خواتین جب آئیں گی کرپشن بھی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے, بڑی اچھا کام کرتی ہیں. اسی طرح آپ لے لیں ہماری ایس ایس پی انوش, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو اسی طرح آپ نے بات جو کی بالکل اچھی بات کی ہے کہ محکموں میں ہے جو خواتین ہیں ان کو ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے, ان کو ساتھ لایا جائے تاکہ کرپشن میں بھی کمی ہو اور کام بھی اچھا ہو. جہاں آپ کو لگے نا محکموں میں باضابطگی ہے, کارکردگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, وہاں اعلیٰ افسر ایک خاتون تعینات کر دیں آپ. جی بالکل. اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ چیزیں ٹھیک کیسے ہوتی ہیں. اور آپ نے بات کی آزادی چوک راوی روڈ پر جو یہ دکھا رہے ہیں ہم گہرا گڑھا جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اسکرین پہ. آپ کو میں بات بتاؤں, اس میٹرو بس کے نااہل لوگوں کی نااہلی سے 1 سال گزر گیا. آپ اس کے کیمروں کی ریکارڈنگ نکال کر دیکھ لیں. ہمیں لوگوں نے بتایا وہاں پر کہ 6 لوگ ابھی تک اس گڑھے میں گرے ہیں اور شدید زخمی ہوئے ہیں. یہ بالکل سٹیٹ ایک سڑک کے اوپر جو ہے جب مسافر آتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں اس بس میں سفر کرنے کے لیے تو سیدھے نیچے گرنے کا اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ وہ جنگلہ جو 1 سال سے ٹوٹ چکا ہے, جو سیڑھیوں کے ساتھ اس کی حفاظتی جنگلہ جس کو کہتے ہیں, وہ ریلنگ جس کو کہتے ہیں, وہ ریلنگ لگی ہوئی تھی, وہ ٹوٹ گئی ہے اور کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگی. اتنا بڑا یہ ہمارے ملک میں المیہ ہے ان جو ہے نااہل لوگوں کا جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی لاپرواہی ہے جی, لاپرواہی, اتنی لاپرواہی کریں کہ اگر وہاں پہ کوئی شخص گر کے اللہ نہ کرے کہ وہ جہاں پہ حق ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جو خاندان جو رل جائے گا, اس کے جو بیوی بچے, اس کے جو ماں باپ, اس کی کفالت کون کرے گا؟ یہ کریں گے. یہ ان کو چاہیے کہ فوری طور پر وہاں پہ جو ہے ریلنگ لگائیں اور ہر بس سٹاپ پہ, ہر جو ہے ان کا بس سٹیشن جو ہے وہاں پہ جائیں, خود وزٹ کریں اور جتنی بھی سہولیات ہیں ان کا جو فقدان ہے اس کو پورا کریں. یہ تو سب سے پہلی پیورٹی پہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, اس کو فوری جنگلہ جو ہے وہ لگانا چاہیے. اچھا بزرگ جو مسافر ہم نے دیکھے نا میڈم, یقین کریں وہ لوگوں کے ترلے کر رہے ہیں, وہ منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی میرا ہاتھ پکڑ لو اور مجھے سیڑھیوں سے نیچے اتار دو. اگر کوئی بزرگ مسافر, میں نے خود دیکھا, اگر آپ کہیں گے میں اگر مجھے بلائے میں وہ فوٹیج بھی دوں گا, میرے پاس موجود ہے,
کہ وہ ایک بزرگ وہ کسی کے ترلے کر کے منتیں کر کے اس کو کہہ رہا ہے یار مجھے یہ سیڑھیوں سے نیچے اتار دو, میں نے میٹرو پہ سفر کرنا ہے کیونکہ اس کے جنگلہ نہیں ہے سائڈ پہ, ریلنگ نہیں ہے پکڑ کے مجھے نیچے اترنے کے لیے, میں گر جاؤں گا. تو یہاں پہ یہ ایک سال سے یہ نااہلیاں ہو رہی ہیں, اور ہمارے جو حکمران ہیں, ہماری جو اتھارٹی ہے, جو بس اتھارٹی ہے, وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. وہ خود اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خود جو مسافر ہیں ان کو جو ہے وہ حبس والی بسوں میں سفر کروانے پہ مجبور کر رہے ہیں. جس دن میرے ملک کے پاکستان کے جو بڑے بڑے ہاؤس ہیں نا, جس میں پرائم منسٹر ہاؤس, سی ایم ہاؤس, گورنر ہاؤس, یہ سارے ہاؤسز جب جو ہے وہ سمٹ کر اتنے چھوٹے سے کمرے پر محیط ہو جائیں گے نا, آپ کے سارے لوگ کام کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ محلوں میں رہتے ہیں نا تو آپ کو باہر کی دنیا بڑی چھوٹی نظر آتی ہے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا. آپ کے اپنے اوپر بیتے جانے والی دو ہی صورتحال میں لوگوں کو آپ کا احساس ہو سکتا ہے. ایک وہ شخص آپ کا احساس کر سکتا ہے جو اس چیز سے گزرا ہو, یا ایک وہ شخص جو ہے وہ احساس کر سکتا ہے جس میں واقعی اللہ نے جو ہے وہ کوئی احساس جو ہے وہ ڈالا, اور وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں, کوئی 1-2% لوگ ہوں گے. لیکن جو آپ کے لیول پہ آ کے سوچتا ہے وہ وہی بندہ ہے جو آپ کی صورتحال کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے گزرا ہوتا ہے. تو یہ تو گزرے ہی نہیں نا, یہ ان کو تو اے سی نہ ہونے کا دکھ جو ہے وہ یاد ہی نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ایک اے سی خراب ہو جائے گا, چلر شروع ہو جائے گا. بس میں سفر کریں گے, وہ خود تو اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر کاش میرے ملک پاکستان میں جو ہے نا وہ ویسا ہی نظام آ جائے جیسے انٹرنیشنل لیول پہ ہے, کہ وہاں کے جو منسٹر ہیں, جو وہاں کے ایم پی ایم این ایز ہیں, وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں اور وہ سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں اور وہ پیدل سفر کرتے ہیں. وہ ان کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ بات ہی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ شو شاہ کریں. 10,000 لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے, گن مین اور یہ ششکے مشکے, یہ کوئی کام ہی نہیں ہے. بھائی ہم غریب ملک سے ہمارا تعلق ہے, ہمیں اس ملک کے لیے جو ہے وہ سرو کرنا ہے. تو اگر ہمارے اپنے ٹشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے, اپنے اوپر جو ہے وہ لاگت لگائے جائیں گے, تو ملک کی معیشت کہاں جائے گی؟ آپ ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے غریب آدمی کی جتنا کوئی ایک, میں کہتی ہوں کہ برانڈڈ آپ ایک جوتا پہنتے ہو نا, ایک جوتے کی قیمت ہے وہ, اگر آپ کے برانڈڈ سوٹ کی قیمت, آپ کے برانڈڈ پرس کی قیمت, اگر وہ آپ برانڈ کا نہ پہنو اور اسی پیسوں سے آپ کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دو, تو سوچیں نا کتنا آسانی ہو جائے. اب یہ دیکھیں نا, لوگوں کو میٹرو بس سروس پہ کون سفر کرتا ہے؟ غریب آدمی سفر کرتا ہے جو کم پیسوں میں جو ہے وہ سفر کرے گا. تو اگر اسی کو آپ نے سفری سہولیات بھی نہیں مہیا کرنی تو وہ اگلا بندہ کہاں جائے گا؟ پھر بے ہوش ہو کے لوگ ایسی سڑکوں پر جو ہے وہ پڑے ہوں گے. شاید چاہتے بھی یہی ہیں آگے آنے والے وقت میں. بہرحال جی, ہم اعلیٰ حکام تک جو ہے وہ یہ نوٹس دلوا رہے ہیں کہ میٹرو بس سروس جو ہے وہ اس وقت ناقص حالت میں ہے, اس کو ریپیئر کیا جائے اور اس میں اے سی سروس جو ہے وہ آن کی جائے. جی آسم صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, میں چاہوں گی کہ شارٹ آپ جو ہے وہ بات کریں. بالکل, میں یہ شارٹ کر رہا تھا, انہی کھٹارا بسوں کی وجہ سے تو آگ لگی ہے. 2 بسوں میں آگ بھی لگی تھی. بالکل آپ نے یہ یاد دلوا دیا. بالکل بالکل چاہ رہا تھا کہ آگ بھی لگنے کے واقعات ہوئے ہیں. وہ کیوں لگی تھی آگ؟ وہ صرف یہی ہے کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا جی, گاڑی کے اندر تاریں کیوں جڑی بھائی, ان کو ٹھیک کرو, ریپیئر کرو, ہر چیز مینٹیننس کر کے رکھو گے تو پھر کبھی تو اس میں کوئی جانی نقصان بھی ہوا تھا؟ جی نہیں, وہ اللہ کا یہ لاکھ شکر ہے کہ وہ جو مسافر ہیں انہوں نے جو ہے وہ بھاگ کر جانیں بچائیں, دروازہ کھولا اور باہر نکلے. تو یہ اللہ نے بڑا کرم کیا, اور اللہ کرم ہی کر کے رکھے ہمارے ملک پہ بھی, اور ہمارے جو ہے وہ اللہ ہم سب پر رحم کرے, کرم فرمائے اپنا. اس وقت صرف ہمیں شاید دعاؤں کی ضرورت ہے, دعا کرنے کے تو ہم قابل نہیں رہے ہیں. دعا ہی کر لیں تو بہت بہتر ہے حق میں اور دوسروں کے حق میں. ناظرین, ان قوموں کی حالت نہیں بدلتی جن کو اپنی حالت کے خود بدلنے کا احساس تک نہ ہو. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو خود ترقی کرنا نہ چاہیں. جب آپ اپنے حق کا جانتے ہی نہیں کہ آپ کے حقوق ہیں کیا, اور ایک شہری جو ہے وہ ملک پاکستان میں رہ رہا ہے, تو اس کی بنیادی سہولتیں جو اسے فراہم ہونی چاہیے وہ اسے کہاں سے ملیں گی اور کیسے ملیں گی, اور اپنے حقوق وہ کیسے حاصل کرے گا؟ جب تک آپ کو لاء کا نہیں پتا, آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا نہیں پتا, آپ ترقی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ دیکھیں گے. مجھے, میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ مختلف محکموں کی کارکردگی اور باضابطگی کے حوالے سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.